لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني المطلبي الهاشمي البطحي الأبطحي التهامي الدافع جشات الأباطيل والدامغ ثولات الأضاليل سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وكمالهم وعظمتهم وهيبتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرات کرام قدر، یہ عظیم الشان شب بیداری اپنے دیرینہ روایت کے مطابق اسی اپنی آن بان شان سے مومنین عثمان پور کی جانب سے کا انعقاد کیا گیا، اور یہ قدیمی شب بیداری ہے جس کی مجلس و خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ ہمارے سامنے تین لفظ آتا ہے: ایک جلوس، ایک مجلس اور ایک شب بیداری. تینوں اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے. جلوس بھی، شب بیداری بھی اور مجلس بھی. جلوس کا مطلب اور شب بیداری کا مطلب، مجلس کا مطلب. مجلس کا مطلب عربی گرامر کے حوالے سے فقط بیٹھنا. شب بیداری یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. شب کے معنی رات ہے اور بیداری معنی جاگنا. ایسے ہی جلوس کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن اگر آج یہ پوچھا جائے کہ جلوس کہتے کسے ہیں، شب بیداری کہتے کسے ہیں، مجلس کہتے کسے ہیں، عربی گرامر کے حوالے سے مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. لیکن اگر میں کسی سے کہوں عربی گرامر کے حوالے سے بیٹھنے کی جگہ کو مجلس، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عربی گرامر کے حوالے سے بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. لیکن اگر آج کسی بچے سے یہ سوال کیا جائے، کہا جائے کہ چلیے مجلس میں چلنا ہے، تو عربی گرامر کے حوالے سے مجلس ہر جگہ کی بیٹھک کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ اس سے کہیں گے مجلس میں چلنا ہے تو اس کے ذہن میں ہوٹل کی بیٹھک نہیں آئے گی. ذرا غور کیجیے گا، اس کے ذہن میں ہوٹل کی بیٹھک نہیں آئے گی.
चौराहे की बैठक नहीं आएगी। जैसे आप उससे कहेंगे कि आपको मजलिस में चलना है, तो उसके जहन में फर्श अज़ा आएगा और इमाम बाड़ा आएगा। तवज्जो कीजिएगा, उसके जहन में अज़ा खाना आएगा, फर्श अज़ा आएगा, इमाम बाड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह के बैठने को मजलिस नहीं कहते। जरा मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हर जगह बैठने को मजलिस नहीं कहते, चौराहे की बैठक को मजलिस नहीं कहते, होटल की बैठक को मजलिस नहीं कहते। मजलिस कहते किसे है? एक जुमला कहने जा रहा हूँ, मजलिस कहते किसे है? इसलिए कि हर जगह की बैठक को मजलिस नहीं कहते। ये जुमला बदलूं, हर जगह जमा होने को मजलिस नहीं कहते, हक पे जमा होने का नाम मजलिस है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर जगह जमा होने को मजलिस नहीं कहते, बल्कि हक पे जमा होने का नाम मजलिस है। हक पे जमा होने का नाम मजलिस है। ऐसे ही शब्बेदारी का मतलब है कि रात गुजारना। शब्बेदारी का मतलब है रात गुजारना, लेकिन हर तरह की रात गुजारने को शब्बेदारी नहीं कहते। तवज्जो कीजिएगा, हर जगह की रात को, हर रात को गुजारने को शब्बेदारी नहीं कहते। शब्बेदारी नहीं कहते इसलिए नहीं कहते क्योंकि अगर रात बेमकसद गुजारी जाए, हाँ तवज्जो कीजिएगा, अगर रात बेमकसद गुजारी जाए तो वह बेदारी नहीं होगी। सिर्फ जगने का मतलब बेदारी नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ जगने का मतलब बेदारी नहीं है, बल्कि बातिल के खिलाफ खड़े होने का नाम बेदारी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बल्कि बातिल के खिलाफ, अगर हमारे अंदर बातिल के खिलाफ उठने की ताकत है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि कोई भी मजलिस हो, कोई भी जुलूस हो, ये सोच के हमें नहीं आना चाहिए अगर हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचिए कि ये शब्बेदारी किसके नाम से है, यह हमें गौर करना है। ये मजलिस किसके नाम की है, फिर उसके बाद हमें उसके मकसद पे गौर करना पड़ेगा। वरना हर चीज से लोग टकराने के लिए मौजूद है। नबूवत के खिलाफ भी लोग टकराए। अरे जब अल्लाह को नहीं छोड़ा, उसके मुकाबले में खुदाई का दावा कर बैठे। नबी को नहीं छोड़ा, नबी के मुकाबले में नबूवत का दावा कर बैठे। जैसे कादियानी, उसके बाद मुतनब्बी, अरबी का मशहूर शायर है, उसने नबी का दावा किया। मुतनब्बी कहते ही है नबूवत के दावा करने वाले को। तो उसके सामने भी, नबूवत के सामने भी हुकूमत आई, ऐसे ही इमामत के सामने भी हुकूमत आई है। जैसे अल्लाह के सामने फिरौन खुदाई का दावा करने बैठ गया, लेकिन ये बताइए क्या फिरौन को निजात मिली? वो इस मंजिल पर आ गया कि जब जनाबे मूसा दरियाए नील पार कर रहे थे तो इसने देखा, देखिए पैरवी की बहुत ताकीद है, किसी की पैरवी करना, नबी की पैरवी करना बहुत ताकीद है। अब जनाबे मूसा दरियाए नील पार कर रहे थे, फिरऔन ने देखा कि मौका बड़ा अच्छा है, चलो इसी बहाने से हम भी दरिया नील को पार कर लेते हैं। लेकिन इधर जनाबे मूसा के कौम का, उनकी कौम के लश्कर का, उनके लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील के उस पार हुआ। इधर फिरऔन ने मौका अच्छा देकर अपना लश्कर उतार दिया, अपना लश्कर उतार दिया। अब उसके बाद फिरऔन के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील के उस पार, और मूसा के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील के उस पार। फिरऔन के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील में आया। अब देखिएगा, अब अल्लाह ने दरियाए नील की मौजों को वही की कि बिछड़े हुए आपस में गले मिल जाओ, बिछड़े हुए आपस में गले मिल जाओ। कब
سے کم ہمیں دریائے نیل کی موجوں سے سبق لینا ہے. اگر دشمن کو ہلاک کرنا ہے, دشمن کو تباہ کرنا ہے, تو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا, اختلاف نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو آپس میں مل کے رہنا چاہیے. اختلاف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو دریائے نیل کی موجیں آپس میں جب ملی, اب فرعون کو جب یہ ڈوبنے لگا, غوطے پہ غوطے آنا شروع ہو گئے. اب تک تو یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, اب تک تو یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, لیکن جیسے اسے غوطے پہ غوطے آنا شروع ہوئے, اس کی زبان سے جملہ نکلا, مالک مجھے بچا لے, میں ڈوب رہا ہوں. نہیں غور کیا آپ نے؟ مالک مجھے بچا لے, میں ڈوب رہا ہوں. مالک مجھے بچا لے, میں ڈوب رہا ہوں. اب تک دنیا سمجھے, جملہ کہوں, اب تک دنیا سمجھے, جب بھی نقلی مالک پہ مصیبت پڑتی ہے تو اصلی کو آواز دیتا ہے. جب بھی نقلی مالک کو مصیبت پڑتی ہے تو اصلی کو آواز دیتا ہے, اصلی کو آواز دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو قدرت اصل میں ہے وہ نقل میں نہیں ہے, جو پاور اصل میں ہے وہ نقل میں نہیں ہے, جو پاور اصل میں ہے وہ نقل میں نہیں ہے. فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے اللہ کو پکارا, مالک مجھے بچا لے, میں ڈوب رہا ہوں, میں ڈوب رہا ہوں. ایسے ایک آواز اور گونجی, اگر علی نہ ہوتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو نقلی مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو حکومت کے سامنے حکومت ٹکرائی, نبوت کے سامنے حکومت آئی اور امامت کے سامنے بھی حکومت آئی. فرق اتنا ہے کہ شکل بدل کے آئی. امام حسن کے سامنے بھی حکومت آئی اور امام حسین کے سامنے بھی حکومت آئی, بس شکل بدل کے آئی. امام حسین کے سامنے حکومت دولت کی شکل میں آئی. توجہ کیجیے گا, امام حسن کے سامنے حکومت دولت کی شکل میں آئی اور امام حسین کے سامنے حکومت بیعت کی شکل میں آئی. امام حسین کے سامنے حکومت بیعت کی شکل میں آئی, مگر دونوں نے حکومت کو کرارا جواب دیا ہے, دونوں نے حکومت کو منہ توڑ جواب دیا ہے. امام حسن نے دولت کو ٹھوکر ماری اور امام حسین نے بیعت کو ٹھوکر ماری, اور دونوں نے ٹھوکر مار کے اعلان کر دیا. امام حسن نے دولت کو ٹھوکر مار کے بتایا کہ امامت کبھی بکتی نہیں ہے. امام حسن نے دولت کو ٹھوکر مار کے بتایا کہ امامت کبھی بکتی نہیں ہے, اور امام حسین نے بیعت کو ٹھوکر مار کے بتایا امامت کبھی جھکتی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ امامت یہ اسی لیے چونکہ نبوت جو آئی تھی وہ احکام الہیہ کو پہنچانے کے لیے, اور امامت احکام الہیہ کے تحفظ کے لیے. آپ دیکھتے ہو کہ نبی تک دین مکمل ہو گیا, نبی کے جانے سے پہلے دین مکمل ہو گیا, اور دین کے تحفظ کا انتظام اللہ نے امامت کے حوالے کر دیا. تحفظ کا انتظام اللہ نے امامت کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. جتنا خطرہ مڈرانا تھا 60 ہجری تک ہوا, اب اس کے بعد امام حسین نے جو تحفظ کیا ہے, اس کی حفاظت کی ہے اسلام کی, اب اسلام پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد اب جو آج کل ذمہ داری ہے کہ اسی دین کو, اسی احکام کو ہمیں آنے والی نسلوں تک بعین ہی پہنچانا ہے. جلوسوں میں, شبیداریوں میں جو پیغامات ہوتے ہیں وہ اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں دین ملا ہے ویسے ہی ہمیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. اگر ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو گویا ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو ادا کر دیا. اور اصل معاملہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کو پہنچانا ہے.
جیسا ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اور جیسے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک ویسے ہی دین کو پہنچائیں، اس لیے کہ لائق اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ لائق اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھائے، جو اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھائے۔ اب پڑھیے حدیث، انا و علی ابوا ہذہ الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب امت کا حق یہ ہے کہ علی اور محمد کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس امت کا کام ہے، اگر یہ امت علی اور محمد کے پیغام کو نہیں پہنچا رہی ہے تو گویا علی کا بھی غدار ہے اور محمد کے بھی غدار ہے، چونکہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ فرش عزا اور یہ مجالس جس کے عنوان بہت سے مختلف ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمام نبیوں کی دعا کو قبول کیا ہے، جیسے جناب سلیمان کے دعا کو کہا کہ میں دعوت کروں گا پورے لشکر کی، کہا ٹھیک ہے کیجئے۔ جناب موسیٰ کی دعا پڑھیے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، جس میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے، ویفقہوا قولی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ اس کے بعد وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرا ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل سے ہو۔ جناب موسیٰ کی ڈیمانڈ دعا نہیں، دعا بھی ہے اور مانگ بھی ہے، طلب بھی ہے کہ میرے لیے میرا ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل سے ہو۔ اللہ نے کہا موسیٰ جیسی آپ کی دعا ہے ویسے ہی مراد پوری ہوگی۔ آپ کو وزیر چاہیے، جناب موسیٰ خاموش نہیں رہے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگار میرا وزیر میرے اہل سے قرار دے۔ نام بھی لیا ہے ہارون اخی، اس میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے وہی میرا وزیر ہونا چاہیے، جو میرا بھائی ہارون ہے وہی میرا وزیر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ کا پڑھو، آپ کا وزیر، آپ کا جانشین آپ کا بھائی ہارون ہوگا تو وہ آپ کے ہی گھر سے ملے گا، تو وہ آپ کے ہی گھر سے ملے گا۔ اللہ نے دیا بھی۔ اب پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق، پڑھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے موسیٰ، اے پروردگار میرا وزیر میرے اہل سے ہو۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پروردگار تو مجھے سلطان دے مگر اپنے گھر سے دے۔ ہائے توجہ کیجئے گا، تو مجھے وزیر دے مگر اپنے پاس سے دے۔ کہا جیسی دعا ہوگی ویسا اہتمام ہوگا، جیسی دعا ہوگی ویسا اہتمام ہوگا۔ موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، کہا موسیٰ آپ کو آپ کے گھر سے ملے گا، میرے حبیب آپ نے مانگا ہے میرے گھر سے تو آئیے گا 13 رجب پہ لے جائیے گا، آئیے گا 13 رجب پہ لے جائیے گا۔ تو کیا مطلب جیسے جیسے موسیٰ اللہ نے دعا قبول کی ہے، نبی نے دعا کی ہے میرے گھر سے دے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے حبیب آپ کو تمام چیزیں بیٹھے بٹھائے دوں گا، آپ کو تمام چیزیں بیٹھے بٹھائے دوں گا۔ آپ جہاں رہیں گے آیت وہیں پہنچ جائے گی، آپ مسجد میں ہیں تو آیت مسجد میں، آپ گھر میں ہیں تو آیت گھر میں، آپ میدان میں ہیں آیت میدان میں، آپ سفر میں ہیں آیت سفر میں، سارے
تحفے آپ کو بیٹھے بٹھائے دے دوں گا، لیکن میرے حبیب دو تحفہ ایسا ہے جس کو لینے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. جس کو لینے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا، میرے پاس آنا پڑے گا، میرے پاس آنا پڑے گا. اگر علی کو لینا ہے تو کعبے میں آنا پڑے گا، فاطمہ کو لینا ہے تو معراج پہ آنا پڑے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. علی کو لینا ہے تو معراج پہ آنا پڑے گا، علی کو لینا ہے تو کعبے میں آنا پڑے گا، اور فاطمہ کو لینا ہے تو معراج پہ آنا پڑے گا. تو جیسی جیسی دعا نبی نے دعا کی، جناب موسیٰ نے دعا کی تو جناب ہارون ملے، پیغمبر اسلام نے دعا کی تو مولائے کائنات ملے. توجہ کیجئے گا، جیسے جیسے دعا کا معیار ہوتا ہے ویسے ہی پروردگار عطا کرتا ہے، پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ بتائیے موسیٰ نے دعا کی، ہارون کا کوئی جانشین نہیں مل سکا. موسیٰ نے دعا کی، کوئی ہارون جیسا نہیں مل سکا. جملہ کہوں، موسیٰ نے دعا کی، کوئی ہارون جیسا نہیں مل سکا. پیغمبر نے دعا کی، کوئی علی جیسا نہیں مل سکا. توجہ، پیغمبر نے دعا کی، کوئی علی جیسا نہیں مل سکا. ارے علی نے دعا کی، کوئی عباس جیسا نہیں مل سکا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب علی نے دعا کی، یا علی، جب علی نے دعا کی تو کوئی عباس جیسا نہیں مل سکا. کیوں بتاؤ؟ جب جناب عقیل رشتہ لے کے گئے ہیں نا، تو اس سے پہلے جناب ام البنین اپنی ماں کی آغوش میں تھی، بیٹھی ہوئی تھی. جناب ام البنین کی ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی اور جناب ام البنین کہتی ہیں، اماں آج میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کون سا خواب؟ کہا میں نے دیکھا کہ پہلے میری آغوش میں کچھ ستارے آئے، پہلے میری آغوش میں کچھ ستارے آئے، اس کے بعد یکایک پورا چاند آ گیا. ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ کب اچانک یکایک پورا چاند آ گیا. پھر ماں کہتی ہے، ایسا لگتا ہے بیٹی کہ تمہاری شادی کسی بڑے گھر ہونے والی ہے، تمہاری شادی کسی عظیم الشان آدمی کے گھر ہونے والی ہے. جب تک یہ باتیں جناب عقیل، جناب ام البنین کے والد دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے، ایک عجیب جملہ کہا، ام البنین نے خواب دیکھا ہے، تعبیر عقیل لے کر کے آ گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ام البنین نے خواب دیکھا ہے، تعبیر عقیل لے کر کے آ گئے ہیں. کا خواب کیا تھا؟ کا خواب یہ دیکھا ہے پہلے کچھ ستارے آئے، اس کے بعد یکایک پورا چاند آ گیا. کہا مبارک ہو تمہارے اور بیٹے ستارے کی طرح ہوں گے، ایک بیٹا قمر بنی ہاشم ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کچھ بیٹے ستارے ہوں گے، ایک بیٹا قمر بنی ہاشم ہوگا. جب بھی کہا تھا پورا چاند آ گیا ہے. تو جیسی جیسی دعا، چونکہ دعا کے کچھ اب دیکھیں کہ جیسے جیسے معیار ہوتا ہے، پوری دنیا اس بات کے لیے راضی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی حاصل کر لیں. یہ ہے نا، ہم اللہ کی مرضی حاصل کر لیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھے، نماز پڑھی، اس کے بعد سلام کیا، نماز میں گئے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد تمام دیگر زیارت پڑھی، نبی کی خدمت میں سلام کیا، آدم کی خدمت میں سلام کیا. لیکن یہ بتائیے تمام نبیوں کا مرکز کون ہے؟
توجہ کیجیے گا، آخری بات ہے، تمام نبیوں کا مرکز کون ہے؟ کہ آدم کا مرکز محمد کی ذات، نوح کا مرکز محمد کی ذات، ابراہیم کا مرکز محمد کی ذات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا سلام کرتی ہے ویسے ہی آدم بھی سلام کر رہے ہوں گے، آدم بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے، اس کے بعد ابراہیم بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے، نوح بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے، موسیٰ بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے، عیسیٰ بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے، ایوب بھی محمد کو سلام کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا پوری دنیا جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے گا، پوری دنیا جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آخری جملہ سنیے گا کہ پوری دنیا جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے سلام کرے اسے زہرا کہتے ہیں، اور زہرا جسے سلام کہلوائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور زہرا جسے سلام کہلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ اب سوچئے اس عباس کے جیسا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علمداری اور سقائیت جناب ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی، اور جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب ان لوگوں نے ذمہ داری لی تھی کہ جو حاجی گزریں گے ہم انہیں سیراب کریں گے، ہم انہیں پانی پلائیں گے۔ یہ سقائیت جناب عبد المطلب سے منتقل ہوتے ہوئے جناب ابو طالب میں آئی، جناب ابو طالب میں آئی۔ لیکن اگر آج سقائیت سقا کا نام لیا جائے تو کوئی جناب ابراہیم کا نام نہیں لیتا، توجہ کیجیے گا، کوئی جناب ابراہیم کا نام نہیں لیتا، حد ہے کہ کوئی عبد المطلب کا بھی نام نہیں لیتا، کوئی ابو طالب کا بھی نام نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سقا تو کہلائے مگر بدن پہ ہاتھ تھے۔ یہ لوگ سقا تو کہلائے مگر ان کے بدن پہ ہاتھ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا بدن پہ ہاتھ رکھ کے سقا ہونا اور ہے، شانوں کو کٹا کے سقائے سکینہ کہلانا اور ہے۔ شانوں کو کٹا کے سقائے سکینہ کہلانا، یہ واقعاً یہ ابو الفضل ہیں، ساری کائنات فضل ہے، اکیلا عباس ابو الفضل ہے۔ سقائے اہل حرم، میں نے فقرہ کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ یہ آنسو آنا اس جملے کی عکاسی کر رہا ہے کہ جب میرے مولا مشک و علم لے کر کے نہر کی طرف جا رہے تھے نا، تو امام نے پرچم جھکایا، پہلے لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، امام نے اس کو کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیں گے ارباب عزا، پھر امام کے جملے تھے، بھیا عباس تیرے جانے کے بعد اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھیں، اور اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا جو تیری وجہ سے آرام سے سوتی تھی۔ عزیزو، پھر یہی وجہ ہے جناب امام حسین نے کہا، اور جناب زینب نے تمام بیویوں کے حلقے میں بلا کر کے ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہتے بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی نا تو میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میں نے تمہارے چادر کی ضمانت لی تھی۔ بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں اے بیویوں اب میں وہ ضمانت واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ جس کے بھروسے لیا تھا نا وہ عباس جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، اب آپ شبیہ گہوارِ علی اصغر کی زیارت کریں گے، ذرا سوچئے کتنا عجیب ہے، وہ پھول سا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، دن کتنے ہوتے ہیں، عمر کیا ہوتی ہے، مگر مقتل لکھتا ہے کہ جب حسین میدان کربلا میں گئے ہیں نا اصغر کو لے کر کے
تو جو فقرہ کہا ہے نا، اگر تمہاری نظروں کے سامنے حسین خطا بار ہے تو اس شیر خار بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ فقرہ سننے کے بعد فوج یزیدی میں انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ تب جا کے عمر سعد نے کہا تھا، اس نے کہا تھا آئین آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ حسین کے کلام کو قطع کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ حسین کی زبان کاٹنا تھا؟ کہ نہیں، حسین کی زبان نہیں کاٹنا تھا، بلکہ حسین کی زبان کو علی اصغر سمجھا رہے تھے، حسین کی زبان کو علی اصغر سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد حرملہ نے وہ تیر مارا ہے نا عزیزوں، حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اگر شہید کرنے کے بعد ظلم یہیں پہ ختم ہو جاتا نا، شاید ہمارا گریہ اتنا نہ ہوتا، ہمارا رونا اتنا نہ ہوتا، مگر حسین کی شہادت کے بعد لاشیں کو پامال کر دیا گیا۔ صرف لاشیں کو پامال نہیں کیا، بلکہ جسے جب سرحائے شہداء کو گنا گیا ہے نا، سرحائے شہداء کو شمار کیا گیا ہے نا، تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ شہید تو 72 ہوئے ہیں، یہ سر 71 کیوں ہے؟ شہید تو 72 ہوئے ہیں، یہ سر 71 کیوں ہے؟ کسی نے کہا وہ سر لے کے کیا کرے گا؟ حسین کا 6 ماہ کا بچہ تھا جسے امام نے پشت خیمہ پہ دفن کر دیا ہے، امام نے پشت خیمہ پہ دفن کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے وہ سر 72واں سر چاہیے۔ ارباب ادب سنیں گے، مقتل لکھتا ہے کہیں پہ 200 افراد ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے، کہیں پہ 1200 افراد ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے میدان کربلا میں چلے، جہاں پہ نرم زمین ہوتی تھی وہیں پہ نیزہ چبھوتے تھے، وہیں پہ نیزہ چبھوتے تھے۔ اے ارباب ازا، یہ منظر فضا در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ پہ کہا رباب تیرے اصغر کی خیر، کیا ہوا اما فضا؟ اے رباب، ارے 1200 افراد 200 افراد ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے علی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں، ظالم نیزہ چبھو رہے تھے، ایک ظالم نے نیزہ چبھویا، اب صرف نیزہ نہیں آیا، علی اصغر کا بدن۔ اے ارباب ازا، یہ مظلوم ایسا شہید ہے جسے نہ جھولے میں رہنے دیا گیا، نہ قبر میں رہنے دیا گیا۔ ہائے رباب تیری قسمت، علی اصغر کو بھی چین نہیں ملا، سکینہ پہ بھی ظلم۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔